वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमरीका मुहारे में पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। पाकिस्तान हेडलाइंस डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता बल्कि इस अमल की कामयाबी चाहता है। 19 तारीख को जिनेवा में तकरीब होगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस मामले में फील्ड मार्शल की दिलचस्पी खित्ते में अमन के लिए। अगर पाकिस्तान मामले में ना पड़ता तो मुस्लिम दुनिया में जंग कौन रुकवा सकता था। फील्ड मार्शल ने जो बेड़ा उठाया उसका इदराक दुनिया को हो रहा है। ये जंग मुस्लिम दुनिया पर मुसल्लत हो चुकी थी। फील्ड मार्शल ने हिकमत अमली से मामला हल करवाया। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि खत्ते में अमन के लिए कतर, सऊदी अरब और मिस्र की लीडरशिप को भी क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कोई नहीं आ सकता। हमारे यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक पेचीदा इशू था जिसे हम डील कर रहे हैं। G7 समिट के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे को मुनसिफाना करार दे दिया है। ट्रंप की अमाराती सदर से मुलाकात हुई जिसमें खित्ते की सूरत हाल और तवानाई के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुम्मे तक आपने हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी, जबकि ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है। मुआहदे के MOU में वाज़े तौर पर तय किया गया है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। कहा कि बहरी जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ईरान डील पर जल्द बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा तो जहन्नुम ढा देंगे। फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर अमेरिकी सदर ने कतर के अमीर से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा मुनसिफाना है, मुआहदा कामयाब होना चाहिए। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला आसान होगा। ये मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार है। ईरान के पास अब माकूल क़यादत मौजूद है, उसके साथ मुआहदा बरकरार रह सकता है। ट्रंप ने अमेरिका की ईरान में सरमायाकारी करने की तरदीद करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में कोई पैसा नहीं लगाएगा। मुआहदे के तहत ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि लेबनान पर इजरायली हमला और कब्ज़ा मफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। लेबनान में जंग का खात्मा ईरान अमरीका डील का अहम हिस्सा है। मफ़ाहमती याददाश्त में एक फ़रीक अमरीका और इसराइल है, दूसरा फ़रीक ईरान और हिज़्बुल्लाह है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि लेबनान में इजरायली हमला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेबनान में जंग का खात्मा ईरान अमरीका डील का अहम हिस्सा है। ईरान, लेबनान और हिज़्बुल्लाह से मुतालिक मामलात एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले मरहले में सबसे अहम मसला जंग के खात्मे का था और मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मफ़ाहमती याददाश्त का खैर मकदम करते हुए उसे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुसलसल राब्तों के लिए साज़गार माहौल पैदा करने में पाकिस्तान की फ़ाल सिफारती कोशिशों और मसालिहती किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन के किरदार, खुसूसन सदर शी जिनपिंग के 4 नुकाती तजवीज़ और पाक चीन 5 नुकाती इक़दाम को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत पर मौसर अमल दरामद और तमाम ज़ेर इल्तिवा उमूर के पुरअमन हल के लिए मुसलसल सिफारती राब्तों खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान अमरीका जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद होने से मुतालिक शुकूक का इजहार कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने अमरीकी सदर और आला हुकाम को आगाह किया कि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की मालूमात ईरान की जानिब से मुजव्वज़ा जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद के हवाले से शकूक पैदा करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी वज़ीर जंग भी मुजव्वज़ा मफ़ाहमती याददाश्त MOU पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। नायब सदर JD वेंस और ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड किशनर मुआहदे के हामी हैं। एक्सियोस के मुताबिक ज़राए का कहना है कि वाइट हाउस में मुआहदे के ऐलान से क़ब्ल मुतादिद आला सतह के इजलास हुए जिनमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की अंदरूनी गुफ्तगू मुज़ाकराती मौक़िफ़ में नुमाया फ़र्क पाया गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान मुआहदे के साथ या बगैर कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। नेतन्याहू ने ईरान अमरीका डील पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो मेरे साथी हैं, कभी मुत्तफ़िक होते हैं, कभी इख्तलाफ होता है। उनका कहना था कि मुआहदे के साथ या बगैर ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जो हो सका करेंगे। दूसरी जानिब लेबनान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लेबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजराइल की मौजूदगी बरकरार रहेगी। हमने इजराइल को तबाही से बचा लिया है, लेकिन हमारी जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई।
اس کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل میں رواں برس ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے جیتنے کا انہوں نے دعویٰ بھی کیا۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان نے پنجاب اسمبلی میں مالی سال کا 5,903 ارب حجم کا بجٹ ایوان میں پیش کر دیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7%، پینشنز میں 3.5% اضافے کی تجویز۔ پی ایف سی ایوارڈ کے تحت بلدیاتی اداروں کو 803 ارب روپے دینے کی تجویز ہے۔ پنجاب حکومت نے ترقیاتی بجٹ 1,450 ارب سے کم کر کے 752 ارب روپے کر دیا۔ 752 ارب روپے کی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 3,560 کل پروجیکٹس شامل کرنے کی تجویز ہے۔ نواز شریف کینسر اسپتال لاہور کے لیے آئندہ مالی سال 20 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کی چھوٹ 99% کر دی گئی۔ تعلیم کے لیے 7.5 ارب، صحت کے لیے 500 ارب 62 کروڑ روپے تجویز کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبائی بجٹ عوام دوست قرار دے دیا۔ صوبائی کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاق کو شیئر دینے پر بہت بڑی رقم دینے سے اثر تو آیا ہے، لیکن پوری کوشش کی ہے کہ عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مالی مسائل اور عالمی حالات کے باوجود بغیر کسی نئے ٹیکس کے عوام کی خوشحالی پر مرکوز بجٹ پیش کیا گیا۔ پنجاب کے بجٹ کی توجہ عوامی ترقی اور ریلیف پر مرکوز ہے۔ پوری امید ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح عوام کی امنگوں پر پورا اترا جائے۔ پنجاب حکومت نے مشکل ترین حالات میں بجٹ پیش کیا۔ صوبائی وزیر پنجاب عظمہ بخاری کی کانفرنس، کہا آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بجٹ میں پنجاب نے قربانی دی، پنجاب نے خطیر رقم وفاق کو دی۔ ان کا کہنا تھا جو مصنوعی مہنگائی آئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے مہنگائی کو بڑھنے نہیں دیا، ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پنجاب اپنے وسائل سے اپنے پروجیکٹس مکمل کرے گا۔ امریکہ اور ایران کی جنگ کی وجہ سے پاکستان بھی متاثر ہوا، اب ہم معاہدے پر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے بڑا دن ہے۔ ایک وقت تھا کہ کوئی پاکستانی وزیر اعظم کا فون نہیں اٹھاتا تھا۔ عظمہ بخاری نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے ایران جنگ کے بعد بھی مشکل حالات ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دونوں ممالک کو ایک ساتھ بٹھانا ہمارا فخر ہے۔ جنگ روکنے کا جب بھی ذکر ہوگا پاکستان کا نام ضرور آئے گا۔ حکومت نے مالی سال 2026-27 کے فائنانس بل میں مختلف شعبوں کو دی جانے والی ٹیکس رعایتوں کے درست اعداد و شمار عوام کے سامنے لانے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا موقف ہے کہ بجٹ اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے نئے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اس لیے تفصیلات ابھی ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ تنخواہ دار طبقے کو دی گئی ٹیکس رعایت، سپر ٹیکس کے خاتمے اور مرحلہ وار کمی، برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس شرح میں کمی اور ریئل اسٹیٹ لین دین پر ٹیکسوں میں نرمی کے نتیجے میں آئندہ مالی سال کے دوران قومی خزانے پر تقریباً 360 ارب روپے کا بوجھ پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان کی وجہ سے 2022 سے اب تک ہزاروں فوجی جوان اور سویلین شہید ہو چکے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا میں 2 دفعہ افغانستان جا چکا ہوں، پوری افغان لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، وہ ہماری ساری بات بھی مانتے تھے مگر کہتے تھے کہ تحریری معاہدہ نہیں کر سکتے۔ میں کابل کے علاوہ ترکی اور قطر میں بھی افغانی قیادت سے ملا، سارا دن اور رات ان سے مذاکرات ہوتے رہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہم نے 40-50 سال افغانیوں کی مہمان نوازی کی، ہماری کوششوں اور اللہ کے کرم و فضل سے گلف میں بھی اب امن قائم ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کے پیچھے ایک بھیانک ایجنڈا ہے۔ تحریک چلانے والوں کے مطالبات مان کر بہت زیادہ رعایت تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ریاست اب بھی بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پاکستان کا پہلا نشان حیدر کشمیر سے ہے، ہمارا ایشو دہشت گرد رجیم سے ہے، وہاں کی عوام سے نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے بھی پیسہ لگایا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کا ملٹری کے ذریعے بھی کچھ نہ کر سکا، اس لیے آزاد کشمیر میں آگ لگائی گئی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری صورتحال پوری دنیا کے سامنے ہے اور کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کی شانہ بشانہ رہے گی اور آئندہ بھی رہے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کا دفاع مکمل طور پر محفوظ ہے اور دہشت گردوں کے تمام عزائم ناکام بنائے جائیں گے۔ پوری قوم اس کاز میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر اور سنجیدہ اقدامات نہیں کر رہا۔
جبکہ پاکستان کی کارروائیاں صرف اور صرف دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سابق بانی رکن ایڈوکیٹ کرمداد خان نے شرپسند عناصر کی جانب سے احتجاج کے دوران ہونے والے جانی مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ احتجاجی حکمت عملی کی مخالفت کر دی۔ ایڈوکیٹ کرمداد نے کہا کہ بھارت موجودہ صورتحال کو پاکستان اور کشمیر کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے 99% عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہا کہ آئینی ترمیم سیاسی معاملات کو صرف مذاکرات اور قانونی طریقہ کار کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں تمام فریقین کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ سابق بانی رکن نے کہا کہ بھارت کے عزائم ناکام بنانے کے لیے قومی اتحاد اور اتفاق وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی مفادات اور کشمیر کوس کے تحفظ کے لیے احتجاج کو مؤخر کیا جانا چاہیے۔ ماہرین کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی بھارتی ایما پر منظم منصوبہ بندی کے تحت آزاد جموں کشمیر میں عدم استحکام اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 100 میگا واٹ شمسی بجلی کی فراہمی منصوبے کے تمام تر اخراجات اٹھائے گی۔ وزیراعظم نے منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ مقبوضے کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی بھی ہدایت جاری کی گئی۔ اجلاس میں متعلقہ حکام نے گلگت بلتستان میں وفاقی حکومت کے سولر منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گلگت بلتستان کی سرکاری عمارتوں کے لیے 18 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ ہے۔ گلگت اور دیامبی ڈویژنز کے سرکاری عمارات کے لیے 18 میگا واٹس کا منصوبہ دسمبر 2026، جبکہ بلتستان ڈویژن کی سرکاری عمارات کی سولرائزیشن کا یہ منصوبہ اکتوبر 2026 تک مکمل کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں دیگر کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی کو اکثریت رکھنے پر حکومت بنانے کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کہا کہ سابقہ فاٹا اور پاٹا کے عوام مزید ٹیکسوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایف بی آر کی جانب سے کسٹمز ایکٹ اور انکم ٹیکس سے متعلق تجاویز پر نظر ثانی کی جائے اور انہیں واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان علاقوں کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی، اس لیے ان پر مزید معاشی بوجھ ڈالنا مناسب نہیں۔ امیر مقام کی مالاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع میں چھوٹے کاروباروں اور صنعتوں پر اضافی ٹیکسوں کی مخالفت، ٹیکس استثنا برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ کہا اضافی ٹیکسوں کے باعث ہزاروں افراد کے روزگار کو خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ تمباکو سیکٹر اور سابقہ فاٹا اور پاٹا کے مسائل کے حل کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر علی شاہ باچا اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ندیم افضل چاند اور سندھ حکومت کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بھی موجود تھے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی اور تنظیمی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ایبٹ آباد میں یوتھ کنونشن اور مانسیرہ میں عوامی رابطہ مہم سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تنظیمی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ایبٹ آباد میں پارٹی کی کارکردگی متاثر کن، جبکہ مانسیرہ میں تنظیم نے اچھا کام کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے بلاول بھٹو کو صوبے میں گندم کی قلت کے بحران سے بھی آگاہ کیا، جس پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے تشویش کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جس طرح سی این جی کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے، اسی طرح گندم بحران کو بھی حل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت طلال چودھری کی زیر صدارت پیغام امن کمیٹی کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں محرم الحرام کے دوران بین المسالک ہم آہنگی، مذہبی رواداری کے فروغ اور سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی اور فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ علماء کے ساتھ مضبوط اور مستقل رابطہ وزارت داخلہ کی ترجیحات میں شامل ہے، جبکہ پیغام امن کمیٹی کو ضلعی سطح تک فعال اور مؤثر بنایا جائے۔ اسلام آباد میں ریاست کے خلاف بغاوت اور فساد کی کوئی گنجائش نہیں۔ علماء اس حوالے سے عوام کی رہنمائی کریں۔ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
محسن نقوی نے مزید کہا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں وزیر اعظم نے قیادت کی، جبکہ فیلڈ مارشل نے کپتان کے طور پر عملی میدان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی معاہدہ اسی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں فیلڈ مارشل وہ شخصیت تھے جن پر تمام فریقوں کو اعتماد حاصل تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف قانونی اور انتظامی امور سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے 4 اہم قانونی بلز کی منظوری دے دی۔ منظور کیے جانے والے بلز میں کیریج بائی ایئر بل اور مالی ذمہ داری اور قرضوں کی حدود کے تعین سے متعلق بل شامل ہیں۔ صدر مملکت نے پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی بل اور اقبال اکیڈمی بل کی بھی منظوری دے دی ہے، جبکہ دوسری جانب صدر مملکت نے عائشہ حمیرہ چودھری کی بطور رکن وفاقی پبلک سروس کمیشن تقرری کی بھی منظوری دے دی ہے۔ پانی کے تحفظ کے لیے قومی طاقت کے تمام ذرائع بروئے کار لائے جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت، زراعت اور غذائی تحفظ کا انحصار پانی پر ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے کہا کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا، جبکہ بھارت کی جانب سے آبی معاملات پر بیانیہ داخلی سیاسی مجبوریوں کا نتیجہ ہے۔ بھارت پاکستان مخالف بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کے مسئلے کو اچھال رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کا قانونی اور سفارتی رد عمل مؤثر رہا۔ بہتر آبی انتظام، ذخائر اور نہری نظام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پانی پاکستان کے لیے بقا، معیشت اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ مزید کہا گیا کہ بھارت کے خود ساختہ وشوا گرو بیانیے پر بھی اندرون ملک سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبے میں وسائل میں اضافے اور محصولات کی وصولی سے متعلق عام جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں محصولات کے نظام کو مزید مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے مختلف اقدامات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ اداروں کو محصولات کے اہداف کے اصول، ٹیکس نیٹ میں توسیع، ریونیو لیکچر کے خاتمے اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت پر زور دیا۔ اجلاس میں ایکسائز بورڈ آف ریونیو، سندھ ریونیو بورڈ اور محکمہ خزانہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ صوبے کی مالی خود مختاری، ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے اور عوام کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے مربوط حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وسائل میں اضافہ عوامی فلاح اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ناگزیر ہے، جبکہ محصولات کے نظام میں اصلاحات اور مالی نظم و ضبط کو مزید مستحکم بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے بھرپور اقدامات یقینی بنائیں۔ کراچی پولیس کی ویلفیئر برانچ انچارج انسپکٹر شرافت خان نے سب انسپکٹر شاہد کے ہمراہ مختلف اسپتالوں کا دورہ کیا اور زیر علاج پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ انسپکٹر شرافت خان نے عملے کو ہدایت کی کہ زیر علاج اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے اور مکمل رہنمائی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ ریسرچ سینٹر کا اچانک دورہ بھی کیا، جہاں ڈیوٹی پر موجود عملے کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا، جبکہ مزید بہتری کی ہدایت جاری کر دی۔ لیاقت نیشنل اسپتال میں، آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں بھی زیر علاج پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انسپکٹر شرافت خان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود محکمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے۔ کوکین کوئن انمول عرف پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورنزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول ہو گئی۔ انمول کے موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کیا گیا ہے۔ فون سے 75,000 امیجز بھی ریکور کیے گئے ہیں۔ ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹس بھی شامل ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے پر پیش رفت 3 روز میں 100 انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 1,80,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 3,353 پوائنٹس اضافے سے 1,80,392 پر بند ہوا۔ انڈیکس کی 1,80,000 میں واپسی 82 روز بعد ہوئی ہے۔ اس سے قبل انڈیکس 12 فروری کو اس لیول پر تھا۔ انڈیکس بڑھنے کی وجہ ایران امریکہ جنگ معاہدہ بھی ہے اور بجٹ تجاویز بھی ہیں۔ رجحان مثبت ہونے کا اثر مارکیٹ کے کاروباری حجم پر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ این ڈی ایم اے نے آج سے 22 جون تک شمالی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ کے مطابق گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمالی خیبر پختونخوا میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات میں اضافہ متوقع ہے۔
شدید بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں پتھر اور ملبہ نشیبی علاقوں میں آنے کا خدشہ ہے۔ NDMA کے مطابق 16 سے 19 جون کے دوران پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، GB اور آزاد کشمیر میں ممکنہ سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ سوات، دیر، شانگلہ، مانسہرہ میں پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی متوقع ہے۔ NDMA نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور موسمی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے۔